बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे थे और आजकल हम फेडरल बोर्ड का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर जो आया है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर नए सिलेबस पर जो बनकर आया है, बिल्कुल न्यू पैटर्न, आजकल हम वो पेपर हल कर रहे हैं और जवाबी कॉपी पर यानी ई शीट पर हल कर रहे हैं। और इस सिलसिले का हमने हिस्सा अव्वल यानी सवाल नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी जो सवाल होता है 15 नंबर का, वो हम कर चुके हैं। हल शुदा कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब का सवाल नंबर 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ और उसके बाद हिस्सा दोम शुरू किया था और हिस्सा दोम का भी जो सवाल नंबर 2 होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और उन 3 हिस्सों में से हिस्सा अलिफ जो होता है वो होता है हिस्सा नसर, जिसे तफ़हीम इबारत कहते हैं। वो भी मैंने आपको हल करके करवा दिया, तमाम सवालात के जवाबात मैंने हल करके आपको करवा दिया। और उसके बाद था सवाल नंबर 2 का ही हिस्सा दोम यानी कि बेहिस्सा बेजुज़, जो कि हिस्सा शेर होता है जिसे तफ़हीम अशार कहा जाता है, वो भी मैंने आपको परसों हल करके करवा दिया था। और गुज़रे हुए कल मैंने आपको हिस्सा दोम के सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज़ यानी कि जुज़ जीम, जिसको हिस्सा कवायद कहा जाता है, वो भी मैंने आपको मुकम्मल तौर पर करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम हिस्सा सोम शुरू करेंगे। जी, तो ये रहा हमारे पास स्टूडेंट्स हिस्सा सोम। हिस्सा सोम भी हिस्सा दोम की तरह कुल 30 नंबर का ही होता है और हिस्सा सोम जो है ये सवाल नंबर 3 से शुरू होता है। सवाल नंबर 3 होता है दर्ज ज़ेल नसर पारे की तशरीह करें और इस सवाल में आपको 2 नसर पारे दिए जाते हैं और इन दोनों नसर पारों के दरमियान आपको चॉइस का हक़ दिया जाता है कि आप इन दोनों में से कोई सा भी एक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको ज़्यादा आसान लग रहा हो या जिसके तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको आते हों और जिनके तमाम जुमलों को आप अपने अल्फाज में आराम से आसानी के साथ बदलते हुए तब्दील करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तफसीली वजाहत दे सकें और तवालत के साथ जो है वो तशरीह कर सकें, क्योंकि जवाबी कॉपी में 2 सफ़ात दिए जाते हैं इस नसर पारे की तशरीह के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सवाल में लिखा है दर्ज ज़ेल नसर पारे की तशरीह करें तो तब भी यही बात होगी कि एक आपको इबारत दी गई होगी, एक पैराग्राफ दिया गया होगा, यानी कि नसर पारा, इबारत, पैराग्राफ, इक्तिबास, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में आपको जो भी लफ्ज़ दिया जाए तो इससे मुराद आपकी यही होगी, यानी पैराग्राफ या इक्तबास या नसर पारा, जो भी आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, और ये कितने का नंबर का होता है? 5 नंबर का ये सवाल होता है। तो ये जो 2 नसर पारे दिए गए हैं, इनमें पहला नसर पारा जो है वो है शेख करीम नवाज़ साहब अपनी हवेली से निकलकर ट्रांसफार्मर के नीचे आ बैठे। ये मोहसिन मोहल्ला से लिया गया है, आपको याद आ गया होगा, सबक मोहसिन मोहल्ला से लिया गया ये नसर पारा है। तो ये मैंने आपको इस सबक के मैंने आपको 2 जो है वो हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स करवाए थे। बाकी मैंने 2 नोट्स बुक से आपको तकरीबन बहुत सारे जितने भी उनमें दिए हुए थे नसर पारे, उन सब की मैंने आपको तशरीह करवाई थी। और इसके अलावा मैंने एक स्टूडेंट के कहने पर कमेंट में उन्होंने होम वर्क करना था तो उसके लिए डिमांड की थी, तो मैंने मोहसिन मोहल्ला के एक और पैराग्राफ की भी अपने अल्फाज में फिर ज़ुबानी भी मैंने तशरीह करवा दी थी। ठीक है, तो क्योंकि इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है, काफ़ी सारे सबक के पैराग्राफ की हम कर चुके थे, तो इसलिए मैंने फिर ये नया सबक देखा जिसके मैंने अभी आपको नोट्स बुक से तो करवा दी हैं, लेकिन हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में मैंने अभी आपको नहीं करवाई थी, तो इसलिए ये वाला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है। इसकी मैंने अभी हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और उसकी जो है मैं अब आपको यहाँ पे तशरीह दिखाती हूँ कितनी की है और कैसी की है। जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, ये ई शीट में इस्तेमाल कर रही हूँ जवाबी कॉपी जो फेडरल बोर्ड में आप लोगों को बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाती है आंसर अटेम्प्टेशन के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए।
تو وہی استعمال کی ہے میں نے، اور اسی پر میں آپ کو سارا جو ہے وہ حصہ دوم بھی سارا میں نے اسی پہ آپ کو کروایا ہے، اور اب ہم حصہ سوم بھی اسی پر کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو حصہ سوم ہے اس کا سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح ہوتی ہے، اور اس میں 2 نثر پارے 2 اقتباسات ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی سا بھی ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے، یعنی اس سوال میں آپ کو چوائس دی جاتی ہے۔ اور اس اقتباس کی تشریح کے سوال کے جواب کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک تو یہ دیکھیے 1/2 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 2 صفحات ہیں، ان میں سے پہلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 1 یہ والا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا صفحہ یہ اس کے بالکل سامنے، ٹھیک ہے، یہ 2/2 یعنی کہ دوسرا صفحہ یہاں پہ یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ تو 2 صفحات دیے جاتے ہیں آپ کو، اور اس طرح سے آپ نے 2 صفحات پر مبنی جو ہے وہ اقتباس کی تشریح کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے اقتباس کرنے کا طریقہ کار دیکھ لیجئے کہ آپ نے اقتباس کو پورا نہیں لکھنا ہے، کیونکہ ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے۔ ٹائم بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اقتباس کی ہیڈنگ دے دینی ہے، اور اس میں آپ نے اقتباس کو چند الفاظ شروع کے لے لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے ڈاٹڈ فارم میں کر دینا ہے، اور چند الفاظ آپ نے آخر پیراگراف کے آخر میں سے، نثر پارے کے آخر میں سے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اقتباس کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے رابطہ کی علامت لگائی تھی اور اس کو ڈبل انڈر لائننگ کر دی، اور یہاں پر تشریح کی جب ہیڈنگ دیں گے تو تشریح کی ہیڈنگ کے بعد لازمی طور پر آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے، یعنی کہ یہ رابطہ کی علامت لگا کے اس کے آگے آپ ڈیش بناؤ گے تو یہ تفصیلیہ کی علامت بن جائے گی، اور اس کو بھی ڈبل انڈر لائننگ کر لینی ہے۔ اور اب تشریح دیکھ لیجئے، میں نے پیپر میں آپ کو پیراگراف دکھا دیا ہے، اس پیراگراف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بک کھول کے وہاں سے بے شک دیکھ لیں، پیراگراف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں میں نے بالکل پیراگراف کے مطابق تھوڑا سا الفاظ مزید اضافے کے ساتھ جو ہے بڑھا چڑھا کر میں نے یہ لکھی ہے، اور پورے 2 صفحات پر مبنی میں نے تفصیلی اور طویل تشریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے میں نے کس طرح سے شروع کی ہے۔ اگر آپ کو اچھی طرح سے مصنف کا نام اور سبق کا نام اچھی طرح سے یاد ہوگا، آپ کو پیراگراف پڑھتے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس سبق میں سے پیراگراف لیا گیا ہے، تو پھر آپ ضرور حوالہ دے دیجیے گا سٹارٹ میں۔ اور اگر آپ کو یاد نہ رہے کہ یہ کس سبق میں سے لیا گیا ہے، لیکن پیراگراف پڑھ کر آپ کو اس کی تشریح کرنی آ رہی ہو، تو دونوں میں سے آسان والا پیراگراف آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اور پھر اس کی آپ نے کرنی ہے۔ تو پھر مصنف اور سبق کا نام لکھے بغیر ہی آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ یہ پیراگراف جو ہے یہ مصنف نے اس انداز میں تحریر کیا ہے، یا اس میں وہ انہوں نے اس طرح اپنی سادگی اور طرز اسلوب دکھایا ہے، یا اس طرح مطلب تھوڑا سا ایسا انداز آپ نے اپنانا ہے کہ مصنف کا ایک بہت جو ہے وہ بڑا کارنامہ ہے۔ یہ سبق ہماری درسی کتاب میں سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف نے اپنی جو ہے مخصوص اور خوبصورت طرز اسلوب پر ہماری توجہ جو ہے اس بات پر دلانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے کر کے آپ نے شروع کر لینا ہے اگر آپ کو یہ نام یاد نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح لکھنے کے بعد پھر آپ نے پیراگراف کے مطابق اس میں دیے گئے سبق کو یاد میں ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس پیراگراف میں بتائی گئی بات کو اور مرکزی خیال کو اور تمام جملوں کو، ان کے معنی کو، ہر طرح کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھی طرح سے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو دیکھیے میں نے کس طرح سے کیا ہے۔ یہ پیراگراف غلام الثقلین نقوی کے ناول میرا گاؤں سے لیا گیا ہے۔ ناول کا شامل نصاب حصہ اپنی سادگی اور طرز اسلوب کا اعلیٰ نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی مصنف کے لیے یہ والا جملہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہو۔ اس حصے میں عبد الرحمن عرف مانا نے اپنے بچپن کے زمانے کی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہوئے دیہاتی زندگی اور اس زندگی سے جڑی تہذیب و ثقافت اور لوگوں کی سوچ و روایتی سادگی کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ پیراگراف پڑھا تو پتہ چل گیا کہ یہ اس میں عبد الرحمن کے بچپن کا جو ہے واقعہ وہ بتایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چکی پہلی بار ان کے گاؤں میں آئی تھی اور باقاعدہ میلے کا سماں تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ اس خوشی کو بہت بڑے پیمانے پر ایک میلہ جو ہے وہ انہوں نے منعقد کیا تھا، اس طرح سے وہ منا رہے تھے اس خوشی کو۔ تو یہ ان کے بچپن کا ہی واقعہ ہے، تو اس لیے یہ دیکھیں کس طرح سے یہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ جب گاؤں کی زندگی پرانی ڈگر پر چلتی تھی، سادگی اور بے تکلفی زندگی کا خاصہ تھی، یعنی کہ اہم بات، اہم خوبی، خصوصیت۔
آپ کوئی بھی سادہ اور آسان لفظ لکھ سکتے ہو۔ عبد الرحمن عرف مانا اپنی یادوں کی پٹاری کھول کر اپنی زندگی کے واقعات کو بڑی دلچسپی سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گاؤں میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ڈھول اور ڈھول کی تال پر مخصوص رقص کرنا عام معمول تھا۔ شادی بیاہ کے موقع پر خاص اور دیگر خوشیوں پر عام طور پر ڈھول باجے اور رقص خوشی کے اظہار کا ذریعہ تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ڈھول کی آواز دور سے بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے حوالہ جاتی شعر لکھا ہے۔ ویسے تو نثری تشریح میں اشعار سے زیادہ جو ہے کوشش کیا کریں کہ کوئی احادیث و آیات کا ترجمہ اگر آپ کو ریلیونٹ مل رہا ہو تو وہ لکھا کریں، اور یا پھر کوئی اقوال زرعی وغیرہ لکھا کریں۔ لیکن مجھے کیونکہ یہ سبق ایسا ہے اور اس کا ٹاپک ایسا ہے، موضوع ایسا ہے کہ مجھے اس پر نہیں ملے، اور میرے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں تھا کہ کل میں نے جب نوٹس بنانے تھے تو مجھے اس وقت اتنا ٹائم بھی نہیں ملا، اس لیے میں نے جو ریلیونٹ اشعار ملے وہی لکھ دیے ہیں۔ تو کچھ نہ لکھنے سے کچھ نہ کچھ ایسا حوالہ جاتی مواد لکھ دینا زیادہ بہتر رہتا ہے، تو اس لیے آپ بھی لکھ دیجیے گا۔ عیش ہی عیش ہے نہ سب غم ہے، زندگی ایک حسین سنگم ہے۔ بچپن میں جب کبھی ڈھول کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک دم سے کان کھڑے ہو جاتے، بے اختیار دل مچلنے لگتا، پاؤں بے اختیار آواز کی طرف کھینچنے لگتے۔ اب جب کہ میری عمر لگ بھگ 50 برس ہو چکی ہے، بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، اب میری عمر کے لوگ اس طرح کے میلوں ٹھیلوں میں شریک ہونا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اب بھی جب کبھی ڈھول کی آواز سنتا ہوں تو نہ جانے کیوں ایک دم سے میرے پاؤں رقص میں آ جاتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پاؤں میرے جسم سے کوئی الگ وجود رکھتے ہوں جو بے اختیار ہو کر جھومنا اور رقص کرنا چاہتے ہوں۔ مجھے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے۔ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، دیکھ عبد الرحمن، اب یہ تیرے بھنگڑا ڈالنے ناچنے کودنے کے دن نہیں، اب تو عمر کے اس حصے میں ہے جہاں کسی بھی وقت تجھے دوسرے گھر سے بلاوا آ جائے گا۔ لیکن اس دل کا کیا کروں جو کہتا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اب کیونکہ موضوع بہت ہلکا پھلکا سا ہے، میلے کی خوشی جو دکھائی ہوئی ہے، رقص کی بات ہو رہی ہے، ڈھول باجوں کی بات ہو رہی ہے، تو بالکل ہلکے پھلکے سے میں نے اشعار اس میں ڈالے ہیں، ٹھیک ہے۔ او ہو میں بھی پٹڑی سے اتر گیا، کیا بات کر رہا تھا اور کدھر نکل گیا۔ مجھے جیسے ہی ڈھول بجنے کی آواز آئی، میں نے اپنے موٹے کپڑے یعنی کھدر سے بنے ہوئے بستے میں ساری کتابیں ڈالیں اور اس سریلی آواز و تال پر رقص کرنے لگا، اور اسی طرح رقص کرتے اور جھومتے ہوئے میں گاؤں کی طرف تیزی سے بھاگ پڑا۔ وہ میلے کا دن تھا، مانا اس میلے میں آ کر کھو گیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات بہت سی عام باتیں ہماری یادوں میں اس مضبوطی سے جم جاتی ہیں کہ ہم باوجود انہیں بھلانے کے بھول نہیں پاتے۔ پھر آخر میں بھی میں نے ایک سادہ سا شعر لکھا ہے، میلے میں گونجی وہ بانسری پرانی، یاد آ گئی بچپن کی کہانی۔ اچھا، آخر میں اگر آپ کو یاد رہے تو تبصرہ کی ہیڈنگ دے کر آپ جو ہے یہ جو میں نے بات لکھی ہے نا، وہ میلے کا دن تھا، یہاں سے لے کر اس شعر تک اینڈ تک آپ جو ہے یہاں تبصرہ کی ہیڈنگ اگلی لائن پر باقاعدہ دے کے تو اس میں یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے بعض اوقات بچے تبصرہ کی ہیڈنگ بھول جاتے ہیں اور اس میں کوئی اور پھر دوبارہ اقتباس یا تشریح یا کچھ اور ہی ہیڈنگ لکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط ہو جاتا ہے، تو میں نے یہاں پہ ہیڈنگ نہیں دی ہے۔ لیکن اگر آپ تبصرہ و تنقید کی ہیڈنگ کے ساتھ یا صرف تبصرہ کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ لکھو گے تو یہ بہت اچھا امپریشن جائے گا۔ اور میں نے اسی لیے نہیں دی کہ آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ باؤنڈ ہو گئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ تبصرہ کی ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے تو بہت اچھی بات رہے گی اور بہت اچھا امپریشن جائے گا۔ بہرحال دیکھ لیجئے کہ پورے 2 صفحات پر مبنی اب آپ کو یہ دکھ رہی ہوگی، پورے 2 صفحات پر مبنی میں نے آپ کو اقتباس کی تشریح جو ہے وہ کروا دی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو تو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اپنی ای شیٹ کے دونوں صفحات کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنی تشریح کرنی ہے۔ تقریباً پورا مطلب مجھے خود سے اتنا زیادہ اس میں اضافہ نہیں کرنا پڑا، بلکہ جو دیا گیا نثر پارہ تھا اسی کے تمام جملوں کو میں نے سادہ الفاظ میں تبدیل کرتے ہوئے، مزید ان میں اضافہ کرتے ہوئے اور الفاظ کے معنی کا استعمال کرتے ہوئے میں نے جو ہے اپنے الفاظ میں اس کو تفصیلاً وضاحت کے ساتھ تشریح کر دی ہے، جس کی وجہ سے اس میں طوالت آ گئی ہے، اور یہی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ 5 نمبر کا سوال ہے، لیکن 2 صفحات پر مبنی آپ طویل تشریح کریں گے، انشاءاللہ آپ کو پورے 5/5 مارکس ملیں گے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔